बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आज के हम इंशाअल्लाह तफ़सीरुल कुरानिल करीम के दर्स में सूरतुल आराफ जिसे हमने लास्ट दर्स में शुरू किया था उसकी आयत नंबर 4 से आयत नंबर 9 तक का इंशाअल्लाह मुताला करेंगे। और आज हम इंशाअल्लाह जो आयात पढ़ रहे हैं उनसे हमारे सामने जो मुख्तलिफ मौज़ूआत निकलते हैं उनमें सबसे पहला मौजू वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात के अंदर जो इबरत के निशानात वो ज़ाहिर किए हैं कि जिनके ज़रिए से एक मोमिन एक इबरत हासिल करने वाला इबरत हासिल कर सकता है। इसी तरह मुजरिमों का जो इकरार जुर्म है उसका तज़किरा आएगा और फिर यौम हिसाब उसके दिन के अहवाल हमारे सामने आएंगे। और इसी एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो इल्म है उसका तज़किरा भी आज के दर्स में रहेगा। और फिर आखिरी आयत के अंदर जो आमाल का वज़न है उसके किए जाने का तज़किरा है और उसके अंदर ये मौजू जो है कि ये वज़न आमाल का कैसे होगा, क्योंकि ये कोई हिस्सी कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, तो फिर इनका वज़न कैसे किया जाएगा। तो ये इंशाअल्लाह आज के मौज़ूआत रहेंगे। तो सबसे पहले जो मौज़ूआत हैं उनसे आगाज़ करते हैं जिसमें निशानात इबरत और इकरार जुर्म की बात होगी। आयात हमारे सामने हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व कम मिन क़रयतिन अहलकनाहा फजाअहा बअसुना बयातन औ हुम क़ाइलून फमा कान दअवाहुम इज़ जाअहुम बअसुना इल्ला अन क़ालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। व कम मिन क़रयतिन व और कम ये तादाद के लिए ये लफ्ज़ बोला जाता है। अरबी जो लोग समझते हैं तो अक्सर ये लफ्ज़ बोलते हैं कि ये चीज़ कितने की है या कितनी है, तो कम बोलते हैं उसके लिए। तो कम मतलब कितनी। मिन क़रयतिन, मिन से क़रया बस्ती को कहते हैं, यानी कितनी ही बस्तियां हैं, बस्तियों में से कितनी ही हैं। अहलकनाहा, अहलक ये हलाक करना उर्दू में जो हम लफ्ज़ बोलते हैं वही लफ्ज़ है अहलक, और उसके बाद ना यानी हमने हलाक कर दिया। हा और ये मुअन्नस का सीगा है, और जब किसी गैर जो जानदार है उसकी जमा आती है तो उसके लिए अरबी ज़ुबान में मुअन्नस का सीगा वाहिद इस्तेमाल किया जाता है। तो वकम मिन क़रयतिन अहलकनाहा, कितनी ही बस्तियां हैं कि जिन्हें हमने हलाक कर दिया। फजाअहा, फजा फा तो जा आया, हा उन पर तो आया उन पर। बअसुना, बास अजाब को कहते हैं, सख्ती को कहते हैं ना हमारा, तो हमारा अजाब आया। बयातन, बयातन रात को या रातों रात। औ या हुम वो क़ाइलून, क़ाइलून ये असल में वही लफ्ज़ है जो उर्दू में हम कैलूला करते हैं ना, तो दोपहर को आराम करने को कैलूला कहा जाता है, तो उसी से ये लफ्ज़ है क़ाइलून। या फिर जब वो क़ाइलून यानी दोपहर को आराम करने वाले थे। या फिर बयातन तो रात जैसे बिताते हैं, और बैत से असल में ये लफ्ज़ निकला है। बैत जो है घर को कहा जाता है, बैतुन, तो उसी से है बयातन, क्योंकि घर के अंदर इंसान आराम के लिए रात को सोता है, तो इसी अंदाज में बयातन ये रात के अजाब की बात की गई। औ हुम क़ाइलून, या जब वो दोपहर को आराम करने वाले थे। फमा कान दअवाहुम, फमा फा तो मा ना, काना थी या हुआ, होना को भी कहते हैं, और था यानी माजी के अंदाज में यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो ना था, दावाहुम उनका पुकारना या उनकी पुकार। दावा ये दा ये उसी दुआ से भी है जिसमें पुकार होती है, और ये दावा जो करते हैं इंसान किसी के खिलाफ दावा करता है, तो ये दोनों ही मानों के अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। फमा कान दावाहुम, तो फिर ना थी उनकी पुकार या उनका दावा। इज़ जाअहुम, इज़ जब जा आया, हुम उनके पास, बासुना हमारा अजाब, इल्ला मगर, यानी उस वक्त उनकी पुकार इसके अलावा कुछ नहीं थी। वो क्या थी? मगर अन कालू, अन ये के कालू उन सब ने कहा, इन्ना बेशक हम, कुन्ना हम थे या हम ही थे, क्योंकि ना दो दफा आ गया है,
تو مطلب کے اندر ایک سٹریس آ گئی ہے، تاکید آ گئی، انا کننا، بے شک ہم ہی تھے، ظالمین، ظلم کرنے والے، یعنی وہ اپنے ظلم کو خود سے یہاں پر قبول کر لیں گے، اپنے اس گناہ کو۔ تو یہ 2 آیات ہم نے آپ کے سامنے تلاوت اور ان کا ترجمہ رکھا۔ تو ان کے اندر اصل میں کیا کیا ان کے مطالب، اس کے اندر جو تفسیر کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ تو شروع میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا۔ تو یہاں پر ان قریہ والوں کے حوالے سے کہ جن کے اوپر پہلے سے ایسی بستیاں بے شمار گزری ہیں، ان بستیوں میں سے کچھ بستیوں کی یہاں پر بات کی گئی ہے کہ کتنی ہی بستیاں ہیں کہ جن میں سے ہم نے ان کے اہل کو ہلاک کر دیا۔ اور یہ اصل میں کن بستیوں کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اصل میں ایسی ہی بستیاں کہ جو لوگ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، جس کا تذکرہ دوسری اگلی آیت میں، آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اور اگر ہم اس کو پچھلے درس کے ساتھ ملائیں تو آپ جانتے ہیں کہ پچھلے درس میں اللہ رب العزت نے آخری جو الفاظ تھے وہ کیا تھے، قلیلا ما تذکرون، کہ تھوڑے ہی لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ بات کرنے کے بعد کہ نصیحت کر پکڑنے والے تو تھوڑے ہی ہیں، حالانکہ نصیحت کی کتنی ہی عبرت کی کتنی ہی چیزیں ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں، یہ اصل میں بیان کرنا اگلی آیت کے اندر مقصود ہے کہ نصیحت حاصل کرنے والے وہ اصل میں تھوڑے ہیں، ورنہ نصیحت ایسا نہیں کہ نصیحت موجود نہیں ہے، یا اس تک جناب بہت سے لوگ کیونکہ آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ہم نے تو قرآن مجید کو کبھی پڑھا ہی نہیں، ہم تک تو کوئی پیغام یہ لے کر آیا ہی نہیں، اور ہمیں تو ہدایت کی بات کبھی کسی نے بتائی ہی نہیں ہے۔ تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کتنی ہی بستیاں اللہ رب العزت اس سے پہلے ہلاک کر چکا ہے، ان کے انجام لوگوں کے سامنے ہے کہ کیسا کرو گے تو کیسا ہوگا، کیا عمل کا کیا انجام ہے، اور کیسی کیسی سزائیں انسان کو بھگتنی پڑتی ہیں اگر انسان اللہ رب العزت کے احکامات کو نہ لے۔ تو اتنی بڑی نصیحتیں ہونے کے باوجود یہاں پر اس کے باوجود لوگ ذکر کو قبول نہیں کرتے، اس نصیحت کو مانتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں یہ بتا دیا کہ حالانکہ ان کی نصیحت کے لیے بے شمار بستیاں ہیں، بستیوں میں سے بے شمار ایسی ہیں کہ جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا ہے۔ قرآن مجید کی دیگر صورتوں میں ان کا تذکرہ مختلف انداز میں آیا ہے۔ سورہ مریم کی آخری آیت کے اندر بڑے ہی بہترین انداز میں کہ کتنے ہی ایسے گھر ہیں کہ جن کے اندر تم اب رہتے ہو اور تمہیں ان کی آہٹ تک نہیں آتی ہے، یعنی آج ان کے اندر رہنے والوں کا نام و نشان نہیں ہے، اور کتنی ایسی بستیاں جن سے انسان گزرتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں پہ کبھی کوئی رہتا بھی ہوگا یا نہیں۔ تو ان سے بھی انسان نصیحت نہ پکڑے اور اس کے باوجود اس دنیا کے اندر چپٹا رہے، اسی کی زندگی کو حقیقی زندگی سمجھتا رہے اور اسی کے ساتھ دل لگائے رکھے، تو یہ اصل میں انسان کی اپنی ہی گمراہی اور بے وقوفی ہے۔ تو یہ اصل میں عذاب کن لوگوں کے لیے آیا ہے؟ جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور ظلم جیسے ہم پہلے قرآن مجید کے حوالے سے بتا چکے ہیں، قرآن مجید میں عمومی طور پر ظلم کا معنی کیا ہے؟ شرک کرنا، شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ تو ایسے لوگ جو اپنے انبیاء ان کے پیغامات کو جھٹلاتے رہے، اور وہ پیغام سب نبیوں کا کیا تھا؟ سب نبیوں کا پیغام اصل میں ایک ہی پیغام تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، یہ کامن چیز رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا جو صیغہ ہے، یہ اتنی جو دعوت ہے، یہ ہر نبی کے لیے، ہر قوم کے لیے یہ دعوت جو تھی وہ رہی ہے۔ تو لہٰذا ان لوگوں نے جب ان کو جھٹلایا، اپنے انبیاء کو جھٹلا دیا، تو اللہ رب العزت نے پھر اس کے اندر کو یہ نہیں کیا کہ ایک قوم کو دوسرے کے اوپر کوئی فضیلت دی ہو، نہیں، اللہ رب العزت کی سنت جو ہے، اللہ رب العزت کے اصول جو ہیں، اللہ رب العزت کا جو طریقہ کار ہے وہ بدلتا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان سب بستیوں کو ہلاک کر دیا، اس میں کوئی کیسی ہی ہو، سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ان کی ہلاکت کا انداز جو بیان کیا ہے وہ بھی بڑا خطرناک، بڑا ہولناک ہے کہ ان کے اوپر فجاءہا بأسنا، تو ان پر ہمارا عذاب آیا۔ اب وہ عذاب کیسے آتا ہے؟ بیاتن او ہم قائلون، یعنی وہ عذاب ہے ایسے انداز سے آ رہا ہے، اس حالات کے اندر اور ایسے وقت کے اندر آ رہا ہے کہ جب انسان بالکل اپنی دنیا میں کہہ دے، دنیا کے مزے لے کر ان میں مگن ہو کر اس کے بعد تھک ہار کر سو جاتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بالکل اطمینان حاصل کرنے کے لیے، سکون کے لیے اپنے گھر میں آیا اور سو گیا۔ تو یہ سونے کا وقت جو غفلت کا وقت ہوا کرتا ہے، ایسے غفلت کے وقت کے اندر اللہ رب العزت ان کے اوپر عذاب لے کر آئے ہیں۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب صرف رات کو عذاب ہے، نہیں، او ہم قائلون، بلکہ جب وہ دن کے اندر یعنی آرام کا وقت، جب انسان سب سے زیادہ اپنے بارے میں بالکل مطمئن ہو جاتا ہے، جب وہ پھر بالکل تھک ہار کر اب وہ سو جاتا ہے کہ اب اس کو سکون چاہیے، تو ایسے سکون کی حالت میں اس کا سکون چھین لیا جاتا ہے اور ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے۔ تو یہ عذاب اللہ رب العزت کے مختلف قوموں کے اوپر اسی انداز میں آئے ہیں، جیسا کہ قوم لوط، ان کے اوپر عذاب جو ہے
وہ اللہ رب العزت نے ان کے سوتے ہوئے عذاب اللہ رب العزت لے آئے، اور جو دوپہر کو آرام، اور اسی طرح یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ دوپہر کو آرام کر رہی تھی، تو اس طرح سے مختلف انداز میں عذاب جو ہیں وہ قوموں کے اوپر آئے ہیں۔ اور یہ اصل میں وہ وقت ہے کہ جس میں انسان بالکل بے خبری کی حالت میں سوتا ہے، اور انسان کو کوئی خوف لاحق نہیں ہوتا ہے، انسان اپنے گھروں میں آرام سے سو رہا ہے، اور اسی طرح انسان بالکل اپنے گھروں کے اندر اس کو آخرت کی فکر نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے اللہ رب العزت نے یہ دونوں ہی اوقات یہاں پر ذکر کر دیے ہیں، اور یہاں پر یہ بھی اس سے نکلتا ہے کہ ان کفار کو اپنی خوشحالی پر مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک آ کر اپنی گرفت میں لے سکتا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں آرام فرما رہے ہوں۔ تو اللہ رب العزت کے عذاب کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، لہٰذا ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور قیامت کے قریب کی تو بات ہم سب جانتے ہی ہیں کہ قیامت کے بالکل قریب کی علامتوں میں سے کیا علامت ہے کہ اس دن سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلنے کی بجائے مغرب سے نکلے گا۔ اب دیکھیے وہ بھی وہ وقت ہے کہ جس کے بعد اللہ رب العزت نے توبہ کو قبول نہیں کرنا ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت جو ہے فجر کی نمازوں کو ضائع کرنے والے لوگ جو سوئے رہیں گے، جب وہ اٹھیں گے تو اس کے بعد ان کی عبادت کو قبول نہیں کیا جائے گا، ان کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا، ان کے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جیسے سورۃ الانعام کے آخری حصوں میں ہم نے یہ چیز پڑھی ہے کہ اس وقت کے بعد کچھ قبول نہیں ہے، اور وہ بھی وقت جو ہے وہ کیا ہے، وہ سونے کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے۔ جب لوگ آرام کر کے آرام سے 7 8 بجے 10 بجے اٹھ کے تو پھر اس کے بعد دنیا کے دھندوں میں لگتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوگا، دیر ہو چکی ہوگی۔ تو لہٰذا یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا نقطہ فکر ہے، نصیحت کی یہاں پر ایک بات ہے، جس سے جیسے پچھلی دفعہ بتایا تھا، لیکن کیا ہے، قلیلا ما تذکرون، جو نصیحت ہے وہ قبول کم ہی لوگ کرتے ہیں۔ تو خیر اس کے بعد آگے چلتے اللہ رب العزت فرمایا فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا، کہ جب اللہ رب العزت کی، اللہ فرماتا ہے کہ جب ہمارا عذاب آتا ہے تو جب وہ ان کے پاس آ چکتا ہے تو کیا ہوتا ہے، فما کان دعواہم، تو ان کا ہمیشہ یہی قول رہا، یہی پکار رہی، یعنی جس کے اوپر بھی قریہ میں سے، بستیوں میں سے، قوموں میں سے اللہ نے عذاب جن پر بھیجا، تو انہوں نے ایک ہی جیسی بات اصل میں کی ہے۔ اور جیسے ہم نے پہلے بیان کیا کہ دعویٰ جو ہے یہ اصل میں دونوں ہی انداز میں اس کا معنی کیا جا سکتا ہے۔ دعویٰ کا معنی دعا بھی ہوتا ہے، پکارنا جسے کہتے ہیں، اور اسی طرح ادعا بھی ہے، اس سے بھی یہ ماخوذ ہے، جس سے مراد اصل میں یہ دعویٰ ہے، یعنی جو انسان دعویٰ کرتا ہے کسی حوالے سے، یعنی اس وقت ان سے سوائے گناہ کے اعتراف کے کچھ بھی نہ بن پڑے گا، اور اپنے بنائے ہوئے اولیاء یعنی جھوٹے معبودوں کو بھول جائیں گے وہ، یعنی ان کی پکار پھر صرف کیا ہوگی، اپنے آپ کے اوپر جو انہوں نے کر بیٹھے تھے، جو ظلم کر لیا تھا، اس کو آج وہ مان لیں گے، آج اس کو پکار بیٹھیں گے کہ انا کنا ظالمین، کہ ہم ہی نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے بھی وہ اپنی اس باتوں کو جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ ہمارا راستہ جو ہے صحیح راستہ نہیں ہے، وہ اس بات کو جھٹلا نہیں سکتے ہیں، چاہے وہ منہ سے اس کو بولے یا نہیں بولے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس کے اوپر چلتے رہیں، انہیں اپنی تکبر کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، اپنے عقائد کے اوپر، اپنے اعمال کے اوپر، جو غلط راستے ہیں ان کے اوپر چاہے لوگ چلتے رہیں۔ ہاں پتہ ضرور ہوتا ہے کہ ہم جناب پتہ نہیں کسی نہ کسی طریقے سے دھکے سے کچھ کام کر رہے ہیں، دلیل ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس لاجک بھی نہیں ہے، ہمارے پاس نہ قولی کوئی بات ہے نہ فعلی کوئی بات ہے، لیکن اس کے باوجود ایک راستے پر چل رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سب لوگ چل رہے ہیں، بس ان کے پیچھے بھیڑ بکریاں بن کر لوگ چل رہے ہیں اپنے غلط دعووں کے اوپر، غلط اپنے جو اولیاء کے پیچھے، جن کا تذکرہ پچھلی آیت کے اندر آیا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب سے نازل ہوا ہے، یعنی قرآن و سنت جو ہے اس کی اتباع کرو، اور اولیاء کی اتباع نہ کرو۔ لیکن اس کے باوجود لوگ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ اس کے اوپر اڑے رہتے ہیں اپنے تکبر اور اناد کی وجہ سے، اور حالانکہ ان کو یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں، ہماری کتابوں میں یہ لکھی ہیں۔ یہود کے بارے میں تو ہم واضح جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں کے اندر سب کچھ موجود ہے، ان کے جو بڑے بڑے جو ہے اولیاء کہہ لیں، علماء کہہ لیں، ان کو یہ چیزیں معلوم ہیں، اس کے باوجود اپنے ضد کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے وہ ان چیزوں سے ہلنے والے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا یہی اصل میں وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس دن، یعنی جب ان کے اوپر یہ عذاب آئے گا تو اس وقت وہ یہی پکار اٹھیں گے کہ ہم نے ہی اصل میں ظلم کیا ہے۔ لیکن کیا اس وقت ان کی اس پکار کا کوئی فائدہ ہے؟ اس وقت ان کی پکار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس وقت ان کا خالص ایک اللہ کو پکارنا بھی کسی فائدے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اب عذاب ان کے اوپر آ چکا ہے، اب تو یہ عذاب ان کو چکھنا ہی پڑے گا۔ تو یہ اصل میں اللہ رب العزت نے 2 آیات کے اندر ایک وہ حالت ہمارے سامنے رکھی ہے کہ جن کو دیکھ کر ہم واضح طور پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی قوموں کے اوپر کیا ہوا،
کس نے کیسا عمل کیا تو اس کا کیسا اس کو اجر بھگتنا پڑا، لیکن اس کے باوجود انسان ہے کہ نصیحت حاصل کرتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات کی طرف جن میں ہمارے پاس جو موضوع ہیں وہ یوم حساب کا تذکرہ اس میں آئے گا، اور اللہ رب العزت کا جو علم ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ فَلَنَسْأَلَنَّ تو لا، یہ لام جو ہے تاکید کے لیے ہے، سٹریس پیدا کرنے کے لیے۔ نسألن، ہم ضرور پوچھیں گے، تو البتہ یقیناً ہم ضرور پوچھیں گے، الذین، ان لوگوں سے جو ارسلا، بھیجے گئے، الیہم، ان کی طرف، یعنی جن کی طرف اللہ رب العزت نے اپنے پیغام اور اپنے رسول بھیجے، ہم ان سے ضرور پوچھیں گے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ، سیم وہی چیز ہے لیکن فا کی بجائے وا ہے یہاں پر، وا، اور لَنَسْأَلَنَّ، ہم ضرور پوچھیں گے، المرسلین، رسولوں سے بھی۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم اس دن، قیامت والے دن کی بات، حساب کے کتاب کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ ہم ان لوگوں سے بھی سوال جواب کریں گے کہ جن کی طرف رسول اور جو کتابیں ہیں وہ بھیجی گئیں، اب اللہ رب العزت کے پیغامات بھیجے گئے، ان سے بھی سوال ہوگا، اور ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ، فا تو لا، یہ پھر لام تاکید ہے سٹریس پیدا کرنے کے لیے، نقصن، ہم بیان کریں گے، اور یہ قصہ گوئی سے بھی اس کا معنی ہے اور پیچھے لگنے کا بھی اس میں معنی آتا ہے، جیسا کہ سورۃ القصص میں قصی کا لفظ آتا ہے، جب جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو ان کی والدہ بھیجتی ہیں کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا، جب ان کو پانی کے اندر بہا دیا جاتا ہے تو وہاں پر قصی کا لفظ ہے، یعنی اس کے پیچھے پیچھے جایا جائے، تو وہی لفظ یہاں پر ہے قصنا، یعنی ہم ضرور بیان کریں گے۔ اس سے مراد یہاں پر قصہ کے انداز میں بیان کرنا بھی ہے، اور پیچھے لگ کر ایک ایک باریک چیز کو بیان کرنا اس کے اندر معنی میں آتا ہے۔ فَلَنَقُصَّنَّ، پھر البتہ ضرور ہم بیان کریں گے، یعنی تفصیل کے ساتھ، علیہم، ان پر، بعلم، اور یہ سارا بیان، یہ قصہ گوئی اپنی طرف سے من گھڑت نہیں ہے، بعلم، علم کے ساتھ ہوگی، وما کننا، اور ما نہیں، کننا، ہم تھے، غائبین، سب سے غائب، یعنی ہم غائب بھی نہیں تھے کہ یہ قصے کے اندر ہمیں کچھ اپنے پاس سے گھڑنا پڑے یا ہمارے علم میں نہ ہو، ہم غائب بھی نہیں تھے، ہر وقت ہم موجود تھے، ہم ہر چیز کا جائزہ لینے والے تھے۔ تو یہ دو آیات ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان کا ترجمہ رکھا۔ اب ان کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ تو یہاں پر رسولوں سے اور ان کی قوم سے سوال جواب کی بات آ رہی ہے، اور پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ جس چیز سے ڈرایا گیا وہ دنیا کا عذاب تھا، وہاں پر دنیا کے اندر جو عذاب ہے اس سے ڈرایا گیا کہ انسان کو دنیا ہی کے اندر اس کے کیے کی سزا مل جایا کرتی ہے، لیکن اب اس آیت کے اندر آخرت کے عذاب سے بھی ڈرایا جا رہا ہے۔ یعنی دونوں ہی انداز سے اللہ رب العزت آپ نے دیکھا کہ ہم نے پچھلی دفعہ جو ہم سورۃ الاعراف کو شروع کیا تھا تو ہم نے وہاں پر لِتُنذِرَ بِهِ، وہاں پر یہ بات ہم نے پڑھی تھی دوسری ہی آیت کے اندر، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کتاب انزل الیک، کہ ہم نے کتاب نازل کی آپ کی طرف، کہ جس کے ذریعے سے آپ نے کیا کرنا ہے، لِتُنذِرَ بِهِ، اس کے ذریعے سے ڈرانا ہے۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت کس انداز سے خود ہمیں یہ تربیت کر رہے ہیں، ایک دائی کو تربیت کی جا رہی ہے کہ ڈرانے کا انداز کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت کے جو سختیاں ہیں، پکڑ ہے اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، دونوں ہی انداز سے ان سے ڈرایا گیا ہے۔ تو یہاں پر اب آخرت کے اعتبار سے، آخرت کے اندر جو معاملات ہونے والے ہیں، حساب کتاب کا معاملہ ہے، جب سوال کیے جائیں گے تو اس وقت سے ڈرایا گیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان حساب کی بات کی، تو سیدہ عائشہ نے اس میں پوچھا کہ یہ آسان حساب کیا ہے؟ حساب تو حساب ہوتا ہے، آسان حساب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ تو صرف پیشی ہے، کہ انسان کو صرف اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے اور اللہ رب العزت بس اس کا حساب کر کے اس کو بھیج دے، اس سے کوئی سوال جواب نہ ہو، جس سے سوال جواب کر لیا گیا وہ پکڑا گیا، یعنی پھر وہ سوال کا کیا جواب دے سکتا ہے؟ کسی کے پاس کوئی عذر اس دن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت پورے علم کے ساتھ اور پوری تفصیل کے ساتھ ہر ایک چیز کو جاننے والے ہیں، اور اللہ رب العزت غائب بھی نہیں ہے۔ تو اس انداز سے یہاں پر ایک ایسی سخت بات یہاں پر کی گئی ہے، اس انداز سے ڈرایا جا رہا ہے۔ تو فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو ہم لوگوں سے تو یہ پوچھیں گے کہ تم نے ہمارے پیغمبروں کی دعوت کو کہاں تک قبول کیا، یعنی لوگوں سے کیا کیا پوچھا جا رہا ہے؟ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ان کی طرف جو بھیجا گیا۔ اب
لوگوں کی طرف کیا بھیجا جاتا ہے؟ تو دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو رسول بھیجے جاتے ہیں، اور وہ رسول اللہ رب العزت کا کوئی پیغام لے کر آتے ہیں، بعض اوقات کوئی نئی شریعت لے کر آتے ہیں، اور بعض اوقات پچھلی ہی شریعت لیکن اس کے اندر کچھ احکامات اپنی قوم کے اعتبار سے ان کو نصیحت کی باتیں اس میں ہوا کرتی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے ارسلا کے لفظ کے اندر مخصوص نہیں کیا ہے، اس کو واضح ایک بڑا یعنی ایک براڈر میننگ ہے کہ جو کچھ ان کی طرف بھیجا گیا اس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا، جتنی شریعت ان کے حوالے سے ان سے اسی کا سوال ہوگا۔ یعنی یہ نہیں کہ شریعت کسی ایک کی دوسرے سے پوچھی جائے، نہیں، ہر قوم کے اوپر جو ان کے رسول جس انداز میں جس علاقے کے لیے جو پیغامات جو احکامات جو کہہ لیں عبادات لے کر آئے، صرف ان سے اسی تک کا سوال ہونا ہے۔ تو لہٰذا یہ بڑی اصل میں تو آسانی والی بات ہے کہ انسان صرف رسول اللہ یعنی اپنے زمانے کے اندر ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور قیامت تک کے لیے وہ رحمت للعالمین ہے۔ تو لہٰذا ہر ایک کے لیے یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم تک لے کر آئے ہیں ہم سے اس کی بابت پوچھا جائے گا، اور ہمیں اس کے پوچھے جانے کا احساس ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے کہ ہمیں پوچھا جانا ہے۔ اور اسی کا پہلی آیت کے پہلے حصے کے اندر یہ یہاں پر تذکرہ ہے کہ ان لوگوں سے، ان کی قوموں سے یہ پوچھا جائے گا کہ پیغمبر جو تم تک دعوتیں لے کر آئے یا وہ پیغمبر جو آئے تو ان کی دعوت کو کس حد تک قبول کیا، اور ان کے پیغامات کو انہوں نے جو احکامات بتائے تو ان کو کیسے تم نے مانا، تو اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سورۃ القصص میں بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور جس دن وہ انہیں آواز دے گا پھر کہے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ یعنی رسول نے تمہیں اللہ کی طرف بلائے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اولیاء کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ جتنے تم نے داتا اور جتنے آپ نے غوث بنا رکھے ان سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آنے کی بات کی تھی، تم نے ان کو کیا جواب دیا؟ کیا اس کو تسلیم کیا یا اس کو تم نے ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا؟ اور پیغمبروں سے دوسرا سوال ہے وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ یعنی اس حوالے سے آپ سختی کا عالم اور پوچھ گچھ کا عالم دیکھیں کہ اللہ رب العزت رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں یہ میسج دے کر بھیجا تھا تو تم نے لوگوں تک یہ پیغام ایز اٹ از کو پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا، اور پہنچایا تھا تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ تو یقیناً تمام انبیاء نے اپنے اس رسالت کے حق کو ادا کیا ہے۔ تو یہ اصل میں یہ تو کفار کے لیے کہ ڈانٹ کی وجہ سے یہاں پر رسولوں کی بھی یہاں پر بات کر دی گئی ہے کہ ان سے بھی پوچھ گچھ ہونی ہے، تو تم کس باغ کی مولی ہو، تمہیں سوال کیوں نہ کیا جائے، تم سے پوچھ گچھ کیوں نہ کی جائے؟ کیونکہ بہت سے لوگ تو آج اصل میں اس یعنی کہہ لیں قیامت کے دن اور حساب کتاب کے دن ہی کے منکر ہیں، اور جو اس کو مانتے بھی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں، جیسے ہم یہود کی بات پڑھ آئے ہیں پیچھے، وہ کہتے ہیں ہم تو یہاں پر بھی جناب سب سے کہہ لیں اللہ کی پیاری اور محبوب جو ہے قوم ہے، اور اللہ نے قیامت میں بھی جنت میں بھی صرف ہم ہی کو بھیجنا ہے اور جنت ہمارے ہی لیے بنائی گئی ہے۔ یعنی حساب کتاب اور پوچھ گچھ کی تو بات ہی نہیں ہے، اور یہی حال آج مسلمانوں کے اندر بے شمار لوگوں کا ہے۔ یعنی ایک بڑی تعداد اصل میں ایسے ہی ایک گمان کے اندر پھر رہی ہے کہ ہم سے کوئی سوال جواب نہیں ہونا ہے، اور اگر کوئی چھوٹا موٹا سوال جواب ہوگا بھی تو اس کے اندر ہمیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہاں پر کھڑا ہوگا اور ہمیں بچا لے گا، کوئی قبر کے اوپر کھڑا ہو کے جناب ہمیں سوالوں کے جواب بتائے گا، کوئی قیامت والے دن وہاں پر پل صراط کے اوپر کھڑا ہو کر ہم وہاں سے ہمیں وہاں پر پار کروا رہا ہوگا۔ تو لوگوں نے ایسے ایسے ہیلے بہانے خود ہی سے گھڑ کے اور ان کے اوپر تکیہ کر لیا ہے، انہی کے اوپر وہ خوش اطمینان ان کو ہو گیا ہے کہ شاید ہم سے کچھ سوال جواب نہیں ہونا ہے، جبکہ اللہ رب العزت تو فرما رہے ہیں کہ میں تو رسولوں سے بھی سوال جواب کروں گا۔ تو رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا جواب دیا، جیسا کہ سورہ مائدہ میں بھی اللہ فرماتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، کہ جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا پھر کہے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا، تمہیں آگے سے پھر کیا جواب ملا تھا۔ تو اصل میں تو وہ بھی رسول کیا بتائیں گے کہ میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا تھا۔ تو یہ ڈانٹ تو اصل میں اور ذلت یہ تو ان کی قوم ہی کے لیے ہے۔ اصل میں رسول سے یہ پوچھا جانا یہ رسول کے لیے سختی نہیں ہے، بلکہ ان کی قوم ہی کے لیے اصل میں سختی ہے کہ جب رسول بتا دیں گے کہ ہم نے تو تمہارا پیغام پہنچا دیا تھا، یہ لوگ ماننے ہی کو نہیں آتے تھے۔ تو لہٰذا اس میں ذلت اور رسوائی اور جو سختی ہے وہ ان کی قوم ہی کے لیے آتی ہے۔ تو اس کے بعد جو 7ویں آیت ہے اللہ فرماتا ہے فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، یعنی اللہ رب العزت ان کے جو کرتوت ہیں، ان کی جو کیے دھرے ہیں، رسولوں کو جھٹلانا، برے اعمال کرنا، ان کی رسولوں کی اطاعت نہ کرنا، اور اللہ کے جو بھیجے ہوئے جتنے بھی پیغامات ہیں ان کا رد کر دینا، اس کے اوپر جو ان کے جو اعمال رہے ہیں، جو کرتوت رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو وہاں پر صرف بیان نہیں کرے گا، نقصنا، اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کے اندر پیچھے پڑنے کی بات ہے کہ پیچھا کیا جائے اور پھر اس کی ایک ایک تفصیل کو نوٹ کیا جائے۔ تو یہاں پر اس کی قصہ گوئی اس انداز میں ہے
کتنے باریکی کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت اس دن بڑی باریکی سے بیان کرنے والے ہیں، اور تاکید کا یہاں پر انداز ہے، لام تاکید یہاں پر کہ ضرور ہم یہ کریں گے، ہم یہ کرنے والے ضرور ہیں۔ اور یہ کس طرح بیان کیا جائے گا؟ علیہم بعلم، یہ علم کے ساتھ بیان کیا جائے گا، اس کے اندر کوئی افراط و تفریط نہیں ہوگا، اپنی طرف سے کوئی چیزیں ملائی نہیں جائیں گی، جوڑی نہیں جائیں گی جیسے کہ آج کل قصہ گو حضرات کرتے ہیں، بلکہ بالکل علم کے ساتھ اور صحیح اور بالکل درست بات اللہ رب العزت یہ کریں گے۔ اور اللہ کا جو علم یہاں پر اس کی بات ہوئی ہے بعلم، تو یہاں پر ایک بات تو یہ کہ یہ علم کا جو لفظ ہے یہاں پر وہ تنوین کے ساتھ ہے، علم، میم کے نیچے 2 زیریں ہیں، اور گرامر کے اندر ہم یہ پڑھ آئے ہیں کہ تنوین جو ہے وہ تنوین کسی اگر اسم کے اندر ہو تو اس کی وسعت بڑھ جاتی ہے، یعنی جو نکرہ ہوتے ہیں اسماء اس کی وسعت زیادہ ہوتی ہے، اس کے معنی کے اندر زیادتی پائی جاتی ہے، یعنی یہاں پر اس لیے معنی کیا جائے گا پورے علم کے ساتھ، یعنی اللہ رب العزت پورے علم کے ساتھ اس کو بیان کریں گے، یعنی اس کے بیان کے اندر کوئی علم کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، کہیں پر کوئی ایسا نہیں کہ کچھ چیز پتا ہے اور کچھ اپنے پاس سے اس میں ملا کر بس جیسے خالی جگہ پر کی جاتی ہے ایسا ہوگا، نہیں، یہ پورے علم کے ساتھ ہوگا۔ یہ سب کچھ کیوں؟ کیونکہ علم کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کے بے شمار ذرائع بیان فرمائے، اور اس میں ہم آخر سورۃ الانفطار کے اندر یہ بلکہ غالباً یعنی آخری پارے کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر حافظین جو ان کی ایک ایک چیز کو محفوظ کرتے ہیں، ایک ایک چیز کو، کاتب ہیں وہ لکھنے والے ہیں، ایک ایک چیز کو لکھا جا رہا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو چھوٹنے والی ہو۔ تو یہ ایک علم کا یہ انداز ہے کہ ہر چیز کو لکھا جائے۔ تو اللہ رب العزت اپنے علم کا حال سورہ یونس میں یوں بیان فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ اللہ فرماتا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور آپ نہ کسی حال میں ہوتے ہیں اور نہ اس کی طرف سے قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہیں اور نہ تم سب کوئی عمل کرتے ہو مگر ہم تم پر شاہد ہوتے ہیں، یعنی تم سب بھی جو عمل کرتے ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصاً کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی بھی حال میں ہوتے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہ لوگ جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں ہم تم پر شاہد ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ تو اللہ اس کو دیکھنے والا شاہد ہے، اللہ رب العزت اس کو خود دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اور تیرے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز نہ زمین میں غائب ہوتی ہے اور نہ آسمان میں۔ اب غور کریں یہ زمین کتنی بڑی زمین ہے، اس کے اندر اتنے بڑے صحرا ہیں کہ ان کے اندر اگر کوئی چیز گم جائے، کوئی ذرہ برابر، ذرہ کو چھوڑے ایک بڑی چیز گم جائے تو انسان اپنے ایک اونٹ کو نہیں ڈھونڈ سکتا ہے اگر صحرا کے اندر گم جائے۔ تو اس پوری زمین کی بات ہو رہی ہے، اور پھر آسمان اور آسمانوں کے اعتبار سے تو آج سائنس بھی اس بات کی قائل ہے کہ آسمان جن کی کوئی وسعت ناپ نہیں سکتا ہے، اور ایک کے بعد دوسری تہیں ہیں، کوئی ہمارا زمین کا آسمان ہے، کوئی ہمارے پورے نظام شمسی کا آسمان ہے، پوری ہماری گیلیکسی ہے جو بلینز آف سٹارز سے مل کے بنی ہے، اور پھر گیلیکسیز کے کلسٹرز ہیں جو ایک دوسرے سے بہت بہت دور ہیں، ان میں بلینز آف گیلیکسیز ہیں، یعنی اتنی بڑی کائنات جس کے اندر اس آسمان کے اندر یہ سارا کچھ ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے 7 آسمان ہیں، اور یہاں پر بھی فی السماء ہے، اور اس کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ کوئی چیز اگر ایک ذرہ برابر بھی ہے تو یہ نہ زمین میں غائب ہوتی ہے اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں موجود ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ ان ذرے کی بات کی ہے نا، نہیں، نہ اس سے بڑی نہ ہی اس سے چھوٹی، ذرے سے چھوٹی کتنی ہی چیزیں ہیں۔ آج ہم جو ہے کوانٹم پارٹیکلز کی طرف بات کرتے ہیں، آج یعنی ایٹم اور اس سے چھوٹے چھوٹے ذرات کی بات کی جاتی ہے، سٹرنگز ہیں بہت چھوٹی چھوٹی، ان کی بات کی جاتی ہے۔ اللہ وہی بات کر رہا ہے کہ نہ کوئی چھوٹی چیز ہے نہ بڑی، الا فی کتاب، وہ ایک واضح کتاب کے اندر لا رہے ہیں، کتاب مبین، اللہ نے اس کو کتاب مبین کے اندر واضح طور پر لکھ رکھا ہے، وہ سب کچھ پہلے سے لکھی ہے۔ وما کننا غائبین، اور آخر میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ ہم کسی بھی وقت غیر موجود نہ تھے، یعنی یہ سارا چیز یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کسی صورت ایسا نہیں ہے کہ اس کائنات سے کہیں اور چلا گیا ہو، اللہ رب العزت کی توجہ کہیں اور ہو گئی ہو، نہیں، اللہ کسی بھی وقت غائب کی حالت میں نہیں تھا، غیر موجود نہیں تھا، جیسا کہ اللہ نے خود فرمایا ہے یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید، کہ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں بتائے گا جو انہوں نے کیا۔ اللہ بتا رہا ہے انہوں نے کیا کیا ہے، جبکہ آگے فرمایا احصاہ اللہ ونسوہ،
کہ اللہ نے تو اسے محفوظ رکھا ہے، وہ جو کچھ کرتے تھے اللہ کے پاس تو محفوظ ہے، اور وہ اسے بھول گئے ہیں، یعنی ان کو خود پتہ نہیں کہ ہم نے کیا کیا کچھ کیا تھا، سب بھول گئے۔ اللہ نے ایک ایک چیز محفوظ کر رکھی ہے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی خود اللہ گواہ ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں کی گواہی کی بات کی ہے۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کے ہاتھوں، انسان کے پاؤں، انسان کی اعضاء کی گواہی کی بات کی ہے۔ اسی طرح دوسری آیات کے اندر انسان کی جلد کی گواہی کی بھی بات آئی ہے کہ انسان کی جلد بھی گواہی دے گی، ایک ایک عضو نے انسان کی گواہی دینی ہے، اور اس سب کے اوپر کیا ہے؟ اللہ خود ان ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ اللہ رب العزت کی گواہی کہ جو کبھی بھی جو ہے غائب نہیں ہے، اور فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان پیدا کیے اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہیں۔ یعنی یہ ہے اللہ رب العزت کسی صورت میں بھی غائب نہیں ہے، سب چیزیں اللہ رب العزت کے ریکارڈ میں اس طرح سے بالکل ایکوریسی کے ساتھ اور علم کے ساتھ ہیں، یعنی یہ سب علم کے ساتھ ہوگا، ان میں سے کوئی بھی چیز یعنی ٹیوے کے ساتھ یا ایک یعنی کہہ لینا پروبیبلٹی کے ساتھ اور کسی ایسے گیس ورک نہیں ہوگا، ہر چیز بالکل ایکوریسی کے ساتھ اور علم کے ساتھ وہاں پر پیش کر دی جائے گی۔ اس کے بعد ہم اپنے آخری جو مضامین ہیں 2 اعمال کے وزن کے حوالے سے، اور اسی میں سے جو سوال ہے کہ یہ وزن کیسے اصل میں ہوگا، تو اس بات کو اگلی آیات کے اندر دیکھتے ہیں۔ تو آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والوزن یومئذ الحق فما ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ فرماتا ہے اللہ والوزن اور الوزن وزن، یومئذ اس دن، یعنی اس دن وزن الحق حق ہے، یعنی اس دن وزن کا کیا جانا وہ برحق ہے، وہ حقیقت ہے ایک۔ فمن ثقلت، فمن پھر جو ثقلت بھاری ہو گئے، موازین یعنی پلڑے جو وزن ہیں جس کے بھاری ہو گئے، فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، وہی ہیں المفلحون کامیاب ہونے والے۔ تو یعنی صرف یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اولئک میں بھی وہی لوگ ہیں، ہم کے اندر بھی وہی کا صیغہ ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اس کو اس انداز میں پڑھیں، یعنی ایگزیکٹلی اس لیے کہتے ہیں کہ عربی کو بالکل ہو بہو ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، عربی کے اندر اتنی فصاحت بلاغت ہے، اس کے معنی کے اندر اتنی باریکی ہوتی ہے، تو جو ممکن ہے یعنی اس انداز میں ہم بات اگر کر سکیں تو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جو اصل میں فلاح پانے والے ہوں گے، کہ جن کے پلڑے بھاری ہوئے، جن کے پلڑوں کے اندر وزن بھاری ہوا، تو یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ومن خفت اور من جو خفت ہلکے ہوئے، موازینہ اس کے پلڑے یعنی جس شخص کے یا جن کے پلڑے ہلکے ہوئے، فاولئک تو اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جو لوگ خسروا ان سب نے خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے نفسوں کو، یعنی پھر یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو، اپنے نفسوں کو خسارے کے اندر، گھاٹے کے اندر، اس کے اندر ڈال دیا۔ بما کانوا وجہ کیا تھی؟ بما اس وجہ سے جو کانوا وہ سب تھے، بی آیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ، یظلمون وہ بے انصافی کرتے، وہ ظلم کرتے تھے ہماری آیتوں کے ساتھ، اس وجہ سے ان کے اعمال جو ہیں وہ خسارے والے رہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے وزن ہلکے ہوئے۔ تو اللہ رب العزت اس آیت کا جو یعنی 2 آیتیں ہم نے تلاوت کی، تو اس میں آیت نمبر 8 کے اندر جہاں پر یہ موضوع شروع ہوتا ہے والوزن یومئذ الحق، تو اس سے پہلے ہم نے آیت میں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے آخرت کے اندر جو سوال کیے جانے ہیں انبیاء سے اور ان کی قوموں سے، ان کا تذکرہ کیا ہے، تو اس آیت میں وزن اعمال کا تذکرہ ہے، کیونکہ وہ سوال ہوں گے تو سوال کے ساتھ ساتھ پھر ان کے اعمال بھی، یعنی ایک کہہ لیں کہ ڈائریکٹ انٹرویو ہے، ان سے سوال جواب کیے جا رہے ہیں، اور پھر ایسا نہیں کہ اچھا صرف سوال جواب کے اوپر بات ختم ہے، پھر ان کے اپنے اعمال ہیں جو وہ کر کے آئے ہیں، اس کا پریکٹیکل بھی ان کا دیکھ لیں، اور اس کے ایگزیکٹلی ان کے جو نمبرز ہیں وہ کتنے بنے ہیں، ان کے پلڑوں کے اندر اس کا وزن کتنا بنا ہے، اس کو بھی اس دن دیکھ لیا جائے گا۔ تو یہاں پر وزن کی بھی بات کی جا رہی ہے، یعنی ہر ایک کے نیک اور بد جیسے بھی عمل ہوں، جیسے آیت نمبر 8 میں نیک اعمال کی بات کی گئی، تو آیت نمبر 9 کے اندر اس کے بد اعمالیوں کی بھی بات کی گئی ہے، تو دونوں ہی طرح کے لوگوں کی یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے، تو دونوں ہی کا وزن ہوگا، نیک اعمال کرنے والے کا بھی اور بد اعمال کرنے والے کے اوزان بھی کیے جائیں گے۔ یہاں اس اشکال کی بنا پر
کہ ان اعمال کو تو اس وقت وجود ہی ختم ہو چکا ہوگا. دیکھیں نا، اعمال تو انسان نے آج کیے ہیں، یا مثال کے طور پہ میں نے 1 گھنٹہ پہلے جو نماز پڑھی تھی اب وہ تو میں پڑھ چکا، عمل تو ختم ہو گیا، عمل میں کر چکا ہوں. تو اس کا وزن کیسے کیا جائے گا؟ یعنی وہ تو عمل اب موجود ہی نہیں ہے، اس کا وجود ہے یا نہیں ہے. تو اس حوالے سے کچھ لوگوں کو یہ اشکال ہو گیا، اور اسی انداز میں بعض عقل پرستوں نے وزن اعمال ہی سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جب عمل ہی اس وقت موجود نہیں ہوگا، وہ تو صدیاں گزر گئی اس عمل کو، تو پھر اس کا وزن کیسے کیا جائے گا؟ تو انہوں نے اس وزن ہی کا انکار کر دیا. یہ اصل میں وہ لوگ جو عقل پرست ہیں، ان کے سامنے قرآن مجید کی آیت آ جائے، ان کے سامنے حدیث مبارکہ آ جائے، تو ان میں 2 کیٹیگری ہیں. کچھ قرآن مجید کی بات کو مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث میں بات آ گئی، ہماری عقل میں نہیں آتی، ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں. اور کچھ جناب اسی کے اندر اپنی عقل میں ذرا اور آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قرآن والی بات بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم اس سے بھی آگے چلتے ہیں. تو یہ دونوں ہی ان کی عقلوں میں نہیں آتی ہیں، جبکہ عقل پیمانہ نہیں ہے، پیمانہ قرآن و سنت ہے، اس کے ذریعے سے ہم سمجھیں گے. تو اللہ کی بات جو ہے وہ غلط تو نہیں ہو سکتی ہے. تو اللہ رب العزت نے جو بات یہاں پر کی ہے، ہاں اس کو سمجھا جائے، اس کے اندر غور و فکر کیا جائے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری، اس کے اندر جو آخری حدیث وہ لے کر آئے ہیں جس کے اوپر صحیح بخاری ختم ہوتی ہے، اس بات کو قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ ثابت کرنے سے انہوں نے اس کا انجام اور اختتام کیا ہے صحیح بخاری کا. تو آخری حدیث ہم اس کی وہ پڑھتے ہیں. امام بخاری جو لے کر آئے ہیں وہ فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ، ابی ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال، وہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کلمتان 2 کلمے ہیں، حبیبتان وہ دونوں بڑے ہی پسندیدہ ہیں، بڑے ہی محبوب ہیں، الی الرحمن رحمان کے ہاں، یعنی اللہ رب العزت کو بڑے ہی پیارے ہیں 2 کلمے. خفیفتان علی اللسان، وہ بڑے ہی ہلکے ہیں زبان کے اوپر، یعنی پڑھنے میں بڑے ہی ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، وہ میزان کے اندر، یعنی جس دن ترازو رکھا جائے گا قیامت کے دن، اس دن ثقیلتان وہ بڑے ہی بھاری ہیں، یعنی ان کا بڑا وزن ہوگا. سبحان اللہ، اور وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ، پہلا کلمہ ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے یہ کہنا. وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ، اپنی تعریف کے ساتھ. سبحان اللہ العظیم، اور اللہ رب العزت پاک ہے اور بڑی عظمت والا ہے. تو یہ 2 کلمات ہیں جن کے بارے میں امام بخاری نے یہاں سے ثابت کا کیا ہے، ثقیلتان فی المیزان، یعنی ثابت یہ ہوا کہ یہ جو اعمال ہیں وہ چاہے زبانی اعمال ہیں، زبان کے ساتھ 2 صیغے کہے ہیں، 2 کلمات کہے ہیں، لیکن میزان کے اندر ان کا وزن ہوگا اور بڑے بھاری ہوں گے، یعنی وزن بھی ہے اور بہت زیادہ وزن ہے. کوئی شخص کہے کہ جناب الفاظ کا کیا وزن ہوتا ہے، تو یہ عقل پرستوں کی باتیں ہیں. ہمارے سامنے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آ گیا، اللہ رب العزت نے قرآن میں وزن کرنے کی بات کر دی، ہم تو آمنا صدقنا، ہم اس کی اوپر ایمان بھی لائے اور ہم نے اس کی تصدیق بھی کی. تو یہ وزن ہوگا کیسے، اس کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث میں ہمارے سامنے دلائل موجود ہیں کہ اس میں کچھ اہل علم نے کہا کہ وہ کاغذ تولے جائیں گے، یعنی کچھ نے اس کو اس طرح سمجھایا ہے، ایسے بات کی ہے کہ وہ کاغذ جو ہیں جن پر یہ لکھا جائے گا، کرامن کاتبین ان کو لکھیں گے، بے شمار دفتر ہوں گے، احادیث کے اندر یہ آتا ہے، تو ان کو تولا جائے گا جن میں عمل لکھے ہوں گے. اور بعض نے کہا کہ ان اعمال کو جسم دے کر وہ جسم تولے جائیں گے. تو یہ دونوں ہی باتیں قرآن و سنت کے اندر احادیث کے اندر آتی ہیں، یعنی ان اعمال کے کاغذوں کا تولا جانا، اور اسی طرح جسم دے کر وہ جسم تولے جائیں گے. اور بعض نے کہا کہ اس عمل والے کو تولا جائے گا، یعنی اس شخص کو ہی تولا جائے گا کہ جس نے کیا عمل کیے ہیں، یعنی جتنے عمل اس نے زیادہ نیکی والے کیے ہوں گے تو اس کا وزن بڑھ جائے گا. تو خیر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ 3 صورتیں ممکن ہیں، اور آیات و حدیث میں ہر ایک کی تائید ہمیں ملتی ہے، یعنی تینوں ہی ممکنات ہیں کہ یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یا ان میں سے یہ والا ہو، یہ والا ہو، کبھی یہ ہو کبھی وہ ہو. تو یہ تینوں ہی کے بارے میں کیونکہ مختلف احادیث اور مختلف جو ہے آیات اس کی تائید کرتی ہیں. ایک اور 4تھی صورت بھی ہے. 4تھی صورت یہ ہے کہ خود عمل تولا جائے. 4تھی صورت کیا ہے کہ خود عمل کو تولے جائیں گے، اور یہ تو ڈیفینیٹ بات ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا وجود ہے، جیسا کہ سورۃ الکہف میں اللہ نے فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہ وہ اس دن کیا کریں گے، وہ اپنے عملوں کو موجود پائیں گے، اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے. اور سورۃ الانبیاء میں اللہ فرماتا ہے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، یعنی اس دن جو شروع میں لوگوں نے بات کی تھی نا کہ وہ تو عمل ہو چکا، وہ تو پتہ نہیں کتنے صدیاں پہلے ہوا تھا، تو آج وہ کیسے آ جائے گا. تو اللہ نے فرمایا اور اگر رائی کے ایک دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو کیا ہے آتینا بہا، ہم اسے لے آئیں گے.
یعنی وہ آ جائے گا، اس دن حاضر ہو جائے گا. جیسے انسان، مرا ہوا انسان اس دن یعنی دوبارہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوگا، تو اللہ رب العزت اعمال کو بھی اسی طرح لے آئیں گے. یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اور اس مضمون کے اوپر بے شمار آیات ہیں. یہی بات سورۃ اللقمان آیت نمبر 16 میں بھی ہے، سورۃ الزلزال آیت نمبر 7 اور 8 میں بھی ملتی ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 30 میں بھی موجود ہے. اور یہی چوتھی سورت جو ہے وہ زیادہ راجع ہے، کیونکہ اس کے اندر سارا کچھ آ گیا ہے. یعنی کیوں؟ عمل تولے جائیں گے. بات تو یہ ہو رہی ہے عمل تولے جائیں گے. وہ کیسے تولیں؟ چاہے وہ کاغذوں کے اوپر لکھ کر تولے جائیں، ان کو جسم بنا کر تولا جائے، کیسے بھی تولا جائے، اصل بات تو یہ ہے کہ عمل کو تولا جائے گا اور وہ موجود ہوں گے، ان کا ایک وجود ہوگا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا، ان کو وہاں پر وہ پا لیں گے اور ان کو لے آیا جائے گا. یہ ساری چیزیں ثابت ہیں. اور جدید سائنس کی اگر بات کریں تو اب تو جدید سائنس نے دنیا میں یہ مسئلہ حل کر دیا ہے کہ کتنی چیزیں، یعنی آپ ایٹم اور اس سے چھوٹی چیزیں کی بات کر لیں تو باقاعدہ ان کے وزن بتائے گئے ہیں کہ جناب نیوٹرون کا اتنا وزن ہے، ہائیڈروجن کے ایٹم کا اتنا وزن ہوتا ہے، فلاں چیز کا اتنا ہے، ہوا میں تحلیل ہونے والی جو چیزیں ان کا وزن. اور آج بے شمار آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھیں، شیڈو کا کیا وزن ہے یا نہیں ہے وہ اس کا بھی بتاتے ہیں کہ جناب شیڈو کا کتنا وزن ہے، روشنی کا کتنا وزن ہے. یعنی ایسی آوازیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جن کے بارے میں انسان سوچ نہیں سکتا ہے، تو ان سب کے وزن کو بھی آج لوگ مانتے ہیں. تو یہ سب جب چیزیں ثابت ہمارے سامنے ہیں تو یقیناً اللہ رب العزت ان سب سے زیادہ قدرت والا ہے. واللہ المثل الاعلی. یہ تو صرف یعنی ایک مثال بتائی کہ آج سائنس خود ایسی چیزوں کو سمجھتی ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے تو اعلیٰ مثالیں ہیں. اللہ رب العزت یقیناً اس سب پر کرنے پر خوب قادر ہے. مگر ماننے کا لطف، یہ اہم بات ہے، ماننے کا لطف کب ہے؟ اس وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات عقل میں آئے یا نہ آئے، اسے مینوان تسلیم کیا جائے. یعنی اس پہ نہیں رہنا کہ جناب سائنس ثابت کرے گی تو پھر اب ہم مانیں گے. قرآن کہتا رہ جائے، حدیثیں کہتی رہ جائے، نہیں مانتے، عقل میں نہیں آتی جناب بات. جب کسی آرٹیکل میں پڑھ لیا اب کہیں گے جناب بڑی وڈی گال کرتی، یہ بہت بڑی جناب ریسرچ کسی نے پیش کر دی ہے، اب اس کو مانیں گے کیونکہ نیچر میں چھپا ہوا ہے جناب یہ آرٹیکل، سائنٹیفک امریکن کے اندر یہ آ گیا تو اب اس کو مانا جائے گا. نہیں، یہ تو ایمان ہی کے بالکل خلاف بات ہے. ایمان بالکل جاتا رہا. یعنی اللہ کا مقام آپ نے نیچر کو دے دیا، اللہ کا مقام جو ہے کسی سائنٹیفک آرٹیکل کو دے دیا گیا. تو یہ باتیں سراسر بالکل مطلب ان کے اوپر عقل اور یعنی عقل کی طرف نہیں جانا چاہیے. ہاں وہ عقل کے ساتھ بھی اگر وہ ایک اکمپننگ مٹیریل کے طور پہ آ جائے تو آ جائے ہمیں، لیکن اس کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے کیونکہ آج سائنس کچھ کہتی ہے، اگلے دن کچھ اور کہتی ہے. آج وہ کہتی ہے جناب یہ چیز ہے، اگلے دن کہتی ہے سوری غلطی ہو گئی ہے. تو آج تو ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، ایک نئی تھیوری ہم پیش کر رہے ہیں اس کے مطابق یہ ہے. تو اس لیے یعنی جن لوگوں نے سائنس کو زینہ بنا کر اسلام کی طرف لوگوں کو لانے کی کوشش کی ہے، تو ایسے لوگوں کی یہ جو کارروائی ہیں انہوں نے اسلام کو نقصان ہی پہنچایا ہے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو خیر اسلام تو ہے ہی نام اس کا کہ جو آیا جائے اس کو تسلیم کیا جائے، اسلام تسلیم کرنے کا نام. تو سائنس سے ثابت ہونے کے بعد اگر کسی نے مانا تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو کیا مانا، بلکہ سائنس اور عقل کو اصل میں اس نے مقدم جانا ہے. تو اس لیے یہی باتیں اصل میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے یہی اصل میں مقدم ہے اور اسی کے اوپر ہمارا ایمان ہے. تو اس لیے آگے اللہ فرماتا ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، کہ جس کے اب وزن جو ہیں پلڑے وہ ہلکے رہ گئے، اس کے اندر جو ہے اعمال اتنے نہ رہے، تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جانوں کو خسارے کے اندر ڈال دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، بے انصافی کرتے تھے. جو آیات کا مقام مرتبہ بنتا تھا اس کے اوپر وہ عمل نہیں کرتے تھے، اس کو اس انداز میں لیتے نہیں تھے، ان کو وہ اہمیت نہیں دیتے تھے. تو اکثر مفسرین کے نزدیک اس آیات کے اندر جن لوگوں کو یہاں پر ٹارگٹ کیا گیا ہے، کون لوگ یہاں پر مراد ہیں، تو ان سے مراد کافر ہیں. اکثر کے نزدیک وہ مراد کافر ہیں، کیونکہ قرآن نے انہیں ہی خاسروا انفسہم کہا ہے دیگر مقامات پر کہ خاسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں کو گھاٹوں میں ڈالا ہے، خسارے میں ڈالا ہے، یہ کون ہے؟ یہ اصل میں کافر ہے. تو اس لیے اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں، اس سے مراد کافر لوگ ہیں. مومن گناہگار تو آخرکار کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت میں پہنچ ہی جائے گا. تو جیسے کہ تفسیر کبیر کے اندر اس کو واضح کیا گیا ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے ایک شخص کو قیامت کے روز سب کے سامنے لایا جائے گا. یہ بڑا پیارا قصہ ہے اور بہت سے لوگ اس کو پہلے سن چکے ہیں، تو لیکن اس کو پھر آج دہراتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث دوبارہ پڑھیں تو اس سے نصیحت ملتی ہے. انسان ذکر جو مومن جو ہیں ان کے دل اور تر و تازہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے ایک شخص کو قیامت کے روز سب کے سامنے لایا جائے گا اور اس کے 99 اعمال نامے پھیلائے جائیں گے. کتنے اعمال نامے ہیں؟ 99، ایک کم 100، 99 اس کے اعمال نامے ہیں، ان کو پھیلا دیا جائے گا اور ان میں سے ہر ایک اتنا لمبا ہوگا جتنی دور نگاہ جاتی ہے، یعنی تا حد نظر.
جو وین جہاں تک انسان کی پہنچ سکتی ہے اتنے لمبے رجسٹر ہیں اس کے، جن کے اندر اس کے اعمال لکھے ہوئے ہیں۔ پھر پروردگار اس سے فرمائے گا کیا تم ان میں سے کسی عمل سے انکار کرتے ہو؟ یعنی اس کے اندر اصل میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہیں، یہ اعمال نامے کوئی نیکیوں سے بھرے ہوئے نہیں ہیں، گناہ والے اعمال ہیں۔ تو وہ اللہ رب العزت سے پوچھے گا کہ اس میں سے کسی کا انکار کرتے ہو کہ یہ تم نے نہیں کیا، سب پھیلا دیے ہم نے تمہیں؟ اور وہ عرض کرے گا نہیں، کہ یہ سب میں مانتا ہوں۔ پھر پروردگار فرمائے گا تمہاری ایک نیکی بھی ہے ہمارے پاس، تمہاری ایک نیکی بھی ہمارے پاس ہے۔ یہ 99 رجسٹر کس کے ہیں؟ تا حد نظر وہ ہیں برائیوں کے، اور اللہ فرماتا ہے ایک نیکی بھی ہمارے پاس ہے اور آج تم سے کوئی بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ تو پھر ایک بطاقہ عربی میں لوگ جانتے ہیں کارڈ کو کہتے ہیں، تو ایک کارڈ یعنی یا کاغذ کا ایک ٹکڑا لایا جائے گا جس پر کیا لکھا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ ایک بطاقہ کے اوپر لکھا ہے، کہ بعض حدیثوں کے اندر لا الہ الا اللہ اس کے الفاظ ہے کہ یہ اس کے اوپر لکھا ہوگا۔ وہ عرض کرے گا بھلا یہ ایک پرزہ یعنی ایک چھوٹا سا بطاقہ ہے، اس کے اوپر یہ چھوٹا سا کلمہ لکھا ہے، ان تمام دفتروں کے مقابلے میں کس کام آئے گا؟ یعنی اس کی ان سب دفتروں کے سامنے کیا ویلیو ہے؟ حکم ہوگا کہ تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر وہ تمام دفتر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور یہ کاغذ کا ایک پرزہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، تو وہ دفتر ہلکے ہو جائیں گے اور وہ پرزہ بھاری ہوگا، اور اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی۔ اور یہ حدیث یہ ترمذی کے اندر ہے، اور اس طرح ابن ماجہ وغیرہ کے اندر، اور سلسلہ احادیث الصحیحہ کے اندر بھی اس کو امام علامہ البانی رحمہ اللہ نے وہ درج کیا ہے۔ تو یعنی دیکھیے کہ اعمال کا وزن کتنی باریکی کے ساتھ ہے، ایک تو یہ پتہ چلتا ہے، اور دوسرا یہ کہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کا وزن کتنا بڑا ہے، جیسے ہم نے صحیح بخاری کی آخری حدیث بھی پڑھی کہ جو ثقیلتان فی المیزان، کہ میزان کے اندر بہت بھاری ہیں، اور یہاں پر لا الہ الا اللہ کا وزن بیان کیا گیا ہے کہ اس کا وزن کتنا ہے، کہ ایک لا الہ الا اللہ۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، اس کے اندر تفاصیل کے اندر اس حدیث کی تشریح کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، کہ وہ بندے نے لا الہ بس منہ سے لا الہ کی تسبیح پڑھی ہو، نہیں، وہ لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کو جانتا ہو اور اس کے اوپر ایمان کے ساتھ اس نے تصدیق اس کی ہو، اپنے جوارح کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ منہ کے ساتھ لا الہ پڑھتا ہے اور شرک بھی کرتا ہے، منہ کے ساتھ لا الہ پڑھتا ہے اور چڑھاوے کہیں اور چڑھاتا ہے، کسی درگاہ کے اوپر جاتا ہے، کسی مندر کے اندر کسی قبر کے اوپر جاتا ہے، وہاں پر چڑھاوے چڑھاتا ہے، ان سے منتیں مرادیں مانتا ہے، اس کو توکل اللہ کی بجائے کسی اور کے اوپر ہے، کہتا منہ سے لا الہ الا اللہ۔ تو یہ حقیقت توحید کے خلاف، یہ جو توحید کا حق ہے اس کے اصل میں خلاف ہے۔ تو لہٰذا لا الہ الا اللہ کہتا ہو اور اس کے اوپر اس کا ایمان ہو اور اس کے مطابق اگر اس کا عمل ہے، تو یہ ایک عمل، یہ لا الہ الا اللہ کا کہنا، یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اس کی نجات کے لیے۔ یہ ایک پورے 99 دفتروں کے اوپر بھاری ہو جائے گا۔ اور یہ تو تھا اصل میں جو پہلی تفسیر ہم نے اس کی دیکھی کہ اکثر مفسرین کی تو ان کے نزدیک یہ کافروں کے لیے ہے، کہ یہ آیت اس کے اندر خسارے پانے والوں کی بات کفار کے لیے کی گئی ہے، کیونکہ ایک لا الہ الا اللہ جو ہے اس کا کہا جانا یہ سب کے اوپر بھاری ہے۔ لیکن اہل علم نے دوسری آیت و احادیث کو مد نظر رکھ کر اس شخص سے مراد وہ آدمی مراد لیا ہے جسے کلمہ پڑھنے کے بعد، یعنی اس سے مراد ایک دوسرا بھی لیا گیا، وہ یہ کہ یہ اصل میں ایسا شخص ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے لیکن اس کے بعد اسے عمل کا موقع ہی نہیں ملا، یعنی اس کے بعد کوئی اعمال نامہ ہے ہی نہیں، اس لیے اس کے اعمال نامے ہلکے ہیں۔ خفت موازینہ، اس کا اعمال نامہ اسی لیے ہلکا ہے کہ اس کے عمل کرنے کا کوئی موقع ملا ہی نہیں ہے۔ یعنی جسے آخری وقت پر کفر و شرک سے باز آنے اور اسلام لانے کی توفیق تو ملی، اور اسلام لانے سے اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے، تو یا تو یہ مراد ہے، یا مراد وہ بد عمل ہے کہ جسے آخری وقت توبہ کی اللہ نے توفیق دے دی، پوری زندگی اس نے برائی کی تھی، تو اب آخری وقت میں توبہ نصیب ہو گئی، اب لیکن کوئی نیک عمل نہیں کیا ہے، تو اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی اصل میں بعض اہل علم نے بات کی ہے۔ خیر اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو پہلے والوں میں رکھے، ان لوگوں میں کہ جن کے وزن جو ہے قیامت والے دن بھاری ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اب ہمارا کوئز ٹائم ہے، تو کوئز میں جو سوالات ہیں پہلے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو پہلا ہمارا سوال ہے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا،
یعنی یہاں پر عبرت کے لیے کس چیز کی مثال دی گئی ہے؟ اصل میں آج کی جو آیات تھیں تو ان میں عبرت کے لیے کہا گیا کہ ہم عبرت کے لیے جو مثال تھی وہ کیا تھی، یہی اصل میں سوال ہے۔ اس طرح آگے اللہ فرماتا ہے بیاتن او ہم قائلون، تو یہاں پر عذاب کے کون سے دو اوقات کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو آیت کے اندر یہ دو اوقات کی بات کی گئی تھی کہ عذاب ان پر ان دو اوقات کے اندر آتا ہے، تو یہ اصل میں دو اوقات کیا تھے؟ اسی طرح آگے ایک آیت کے اندر ہمارے سامنے آتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو قوم سے اصل میں کیا پوچھا جائے گا؟ یعنی قوم سے بھی اللہ پوچھے گا نا، اور اسی طرح رسولوں سے بھی، تو قوم سے اصل میں کیا پوچھا جائے گا، یہ اصل میں سوال ہے۔ اور اسی طرح آخری سیکنڈ لاسٹ ہمارا سوال ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، کہ اعمال کے وزن سے متعلق راجع موقف وہ کیا ہے، کہ اعمال کے وزن کے حوالے سے راجع موقف وہ کیا بیان کیا گیا، اور آج کی آیات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ ہمارا آخری سوال ہے کہ آج کی آیات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔